Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 346. آج 13 اگست 1984 درخانہ جماعت خانہ میں سوال جواب نہیں اسمبلی دار السلام. આજે જમાતના નામદાર મુખી કામડિયા સાહેબો, મુખિયાની કામણી સાહેબાઓ, નામદાર ઇસ્માઇલિયા એસોસિએશનના ચેરમેન સાહેબ, જમાતના અન્ય આગેવાનો, આજના મુખ્ય મહેમાન અલવાયઝ રાય અબુ અલી અલીભાઈ, ભાઈઓ તથા બહેનો, યા અલી મદદ. એજલ્સ વિમેન્સ રિલિજિયસ ક્લાસીસના કન્વીનર અને કમિટી વતી આજના આ ગેધરિંગમાં સુંદર હાજરી આપી અમારા ધાર્મિક જ્ઞાનના પ્રચારમાં અમને ઉત્તેજન આપવા બદલ હું આપ સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. આવું જ એક ગેધરિંગ અમે મે માસમાં બોલાવેલ હતું અને જમાતોએ સારી સંખ્યામાં હાજરી આપી જ્ઞાન સંપાદન કરેલ હતું. આશા રાખીએ છીએ કે આજે પણ તમને આપણી ધાર્મિક પ્રણાલિકા બારામાં તથા તમારા સવાલોના સંતોષકારક જવાબ મિશનરી સાહેબ તરફથી મળશે. વધુમાં દર 15 દિવસે ઉપાંગા જમાતખાના હોલમાં રાખવામાં આવતી અમારી રેગ્યુલર ક્લાસીસનો પૂરેપૂરો લાભ લેવા અમે દરેક જમાતની બહેનોને ભારપૂર્વક ભલામણ કરીએ છીએ. આ ક્લાસીસમાં આપણા ઇમામોનો ઇતિહાસ, પવિત્ર દુઆ અને જ્ઞાનોની સમજૂતી, આપણા જુદા જુદા તહેવારો પાછળનો ઇતિહાસ તેમજ સ્ત્રીઓની સમાજમાં શું જવાબદારીઓ છે તે વિષયો ઉપર રસદાયક લેક્ચર આપણા બહોશ અલવાયઝો અને ધાર્મિક ટીચરો તેમજ બીજા અનુભવી ભાઈઓ અને બહેનો આપે છે. અમારી બહેનોને ફરીને રિક્વેસ્ટ છે કે નામદાર ઇસ્માઇલિયા એસોસિએશન તરફથી આપવામાં આવતી આ સગવડનો પૂરેપૂરો લાભ લે. અનિવાર્ય સંજોગોને લીધે આવતીકાલની મીટિંગ મુલતવી રાખવામાં આવેલ છે. હવે હું અલવાયઝ રાય અબુ અલી અલીભાઈને પોતાનું વિવેચન આપવા રિક્વેસ્ટ કરું. الحمدللہ 4 مہینے کے بعد آج پھر ہم ایک دفعہ ملتے ہیں. 4 مہینے پہلے بہت سی چیزوں کا خلاصہ ہوا. کبھی ایسی میٹنگیں، ایسی اسمبلیاں 10-20 اور بھی ہوں تو بھی دھرم تو پورا نہیں ہوتا. گنان بے حساب ہے، علم کی کوئی حد نہیں. اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کبھی بہت ٹائم ہو تو مذہب کی باریک چیزیں، آدھیاتمک بابتیں، ہائر تھنکنگ والی چیزیں، جیسے کہ انسان کی بیت الخیال کی اثر اس کی لائف پہ کیسے ہوتی ہے، یہ باتیں بھی اس میں آتی ہیں. آج تو ہم اس لیے جمع ہوئے کہ ہم اپنے مذہب کی ریت و رسم رواج کو سمجھیں. ہمارے ہاں مولا کی رحمت سے 1400 برس سے اسماعیلی جماعت کے اندر خاص طور پہ اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے اندر عام طور پہ وعظوں کا سلسلہ جاری ہے. خدا تعالیٰ نے دنیا بنائی تو واعظ کرنے والے ساتھ بھیجے، ان کو ہم نبی کہتے ہیں. نبی واعظ کرتے تھے، جہاں نہیں پہنچ سکتے تھے اپنے ہاتھ کے نیچے ٹریننگ دے کے عاملوں کو بھیجتے تھے، دائیوں کو بھیجتے تھے. ہمارے امام کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی جو فرمان کرتے ہیں وہ امام کی واعظ ہے. عربی زبان کے اندر واعظ کا مطلب ہے نیک باتیں سکھانا. اس میں مذہب آ گیا. امام ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے تھے دنیا بھانے، تو پیروں کو انہوں نے اپوائنٹ کیا اپنی فیملی میں سے، اور پیر جگہ جگہ گھوم کے واعظ کرے، تبلیغ کرے. پیر کے ہاتھ کے نیچے
पुराने जमानों के अंदर इस तरह से दाई और भगत होते थे। हर एक मुसलमान का ये फर्ज रखा गया है कुरान पाक में कि तुम इल्म सीखो, और इल्म सीखने के लिए तुम्हें दुख उठाना पड़े तो उठाओ, मुसाफरी करनी पड़े मुसाफरी करो। अल्लाह फरमाया मेरा रास्ता ढूंढो, जो ढूंढते हैं मैं उनको अपना आप दिखाता हूं। हमारे मजहब में जो बुनियाद है, जैसे कि मकान बनाने के लिए हम फाउंडेशन डालते हैं, इस्माइली मजहब की फाउंडेशन जिस इमाम का वारा हो उसकी ताबेदारी करना, ये इस्माइली मजहब है। इसमें सब कुछ आ गया। अगर हमने इमाम की ताबेदारी की और हर काम करते वक्त हमने ये नकी किया कि देख लूं कि ये इमाम की ताबेदारी में है, तो वो आदमी सच्चा और पक्का इस्माइली है, उसका ईमान कभी खराब नहीं होगा। यही फाउंडेशन है। हमारा जो मजहब है वो एक किस्म का सूफी मजहब है। हम लोग सूफी नहीं, लेकिन सूफियों को लगता हमारा तरीका है। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि सूफियों में और इस्माइलियों में क्या फर्क है। आज मैं वो रिपीट नहीं करता, मगर हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का, हमारे मजहब के हिसाब से, दीन इस्लाम के हिसाब से एक ही मकसद है, हजरत इमाम का हुक्म मानना। मुर्शिद की ताबेदारी है, वही सब कुछ है। और मुर्शिद की ताबेदारी के अंदर हमारी सब प्रणाली का आ गई। हम दुआ पढ़ते हैं, जमात खाने आते हैं, घटपाट, न्याज, थार, सुफरा, सुकरीत, जो कुछ भी झूरा वगैरह हमारे मजहब की चीजें हैं, मैं आपको अभी एक समझाऊंगा। ये सब चीजें इमाम के फरमान के अंदर हैं। अगर इमाम हुक्म करे कि ये चीज निकाल डालो तो वो चीज निकल जाती है। इस्माइली एसोसिएशन ने कुछ बरस पहले वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर इमाम को कहा कि खुदावंद ये शब बारात हमको निकाल देनी है। माँ बाप ने कहा निकाल दो, शब बारात बंद हो गई। हमने मौला को अर्ज किया कि हमको 10 अवतार नहीं पढ़ना, सब बोले अच्छा ना पढ़ो, 10 अवतार बंद हो गया। अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ चेंज करना है तो इमाम की मर्जी से हम करते हैं, वो चीज फरमान में आ जाती है। भाइयों की हर 4-4 महीने, 3-3 महीने से मजलिस होती है। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। 50 बरस पहले मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने बम्बई के अंदर इस मजलिस की स्थापना की थी, हुजूर पंजे बहनों, और फरमान किया कि हर मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर की 16 तारीख को तुम अपनी मजलिस बनाना सारी दुनिया के अंदर। यहाँ हमको कुछ तकलीफ हुई तो जो मुखिया निकामड़ियानी कुछ 10-1 बरस पहले बैठी, उसने अरीजा भेजा हमको तकलीफ होती है, हम उसके नजदीक जो शनिचरवार हुए बनाए, अच्छा वो बनाओ। मैं आपको ये 2-3 मिसालें इसलिए दी हैं कि अगर हमको कोई चीज चेंज भी करनी है तो धनी की रजा चाहिए ताकि वो चीज फरमान बरदारी में आ जाए। अगर हमने इमाम की मर्जी के बगैर कुछ किया है तो वो नाफरमानी में आता है, क्योंकि हमने जो चीज थी उसको हमने छोड़ दिया और मुर्शिद की रजा न ली। तो जो प्रणाली का है इमाम फरमाया है, मैंने आपको 5-4 बरस पहले, यानी आपको मतलब दारुस्सलाम की जमात को, अब कंट्री भी गया था, लंदन से वापस आके मैंने प्रणालिका के ऊपर 2 वाज़ें की थी। इमाम
ने उधर लंदन के अंदर 7 दिन की हर रोज की हाजिरी में एक फरमान रोज करते रहे, अपनी प्रणाली का नहीं छोड़ना। माँ बाप बोले कि तुम लंदन में रहो कि न्यूयॉर्क में रहो, तुम्हारे बाप दादा की जो प्रणाली का है वो नहीं छोड़ना। हर रोज ये फरमान करते रहे और हमें अपनी प्रणाली का समझनी चाहिए। इंग्लिश में इसको ट्रेडिशन कहते हैं। मैंने 4 महीने पहले इधर ये असेंबली के अंदर ट्रेडिशंस और कस्टम का डिफरेंस बताया था। मैं सिर्फ यादी कराने के लिए थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हूं, लंबान पूर्वक तो मैं बोल चुका हूं लास्ट टाइम। देखो, हमारी प्रणालिका में सबसे पहली जो चीज है, जो हमारी ट्रेडिशन है, वो है बैत। बच्चा पैदा होता है, जमात में उसका नाम लिखाया जाता है, रजिस्टर्ड में मुखी कमरिया के पास हम बच्चे को ले जाते हैं और हम जमात के अंदर नए मेंबर बनाने के लिए उस बच्चे का नाम लिखाते हैं। अभी इस्माइली मजहब के अंदर आने के लिए ये नाम लिखाना पूर्णता नहीं, ये तो वस्ती पत्र के हिसाब से पॉपुलेशन की संख्या की बाबत में आता है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम उस बच्चे की मुखी के हाथ पे मौला की बैत कराएं। हमें भले इंग्लिश बोलो, कोई भी भाषा बोलो, लेकिन अमुक अपने जो प्रणालिका के जो शब्द हैं वो हमें सीखने चाहिए। हम बैत को हजरत इमाम की कांगुआ भरना कहते हैं। हमारे मजहब के अंदर कांगुआ भरना, मौलाना हजरत इमाम के हुजूर में जाके बैत करने को हम कांगुआ कहते हैं। ये संस्कृत वर्ड है जो कंगूल से निकला। कांगवो और कांकण और छांटा, ये 3 शुरुआत की चीजें हैं। कांगवा भरना ये है कि हम हजरत इमाम को प्रॉमिस करें, या मौला मैं तेरे को अपना इमाम मानता हूं और मैं प्रॉमिस करता हूं तेरा हुक्म मानूंगा, मैं तेरी नाफरमानी कभी नहीं करूंगा। इसको कहते हैं बैत करना। अरबी जबान का जो बैत है उसका मतलब भी प्रॉमिस करना है, और जो बैत का मतलब बै से निकला है, और वादे को भी प्रॉमिस कहते हैं, अहद को भी प्रॉमिस कहते हैं। लेकिन जो अरबिक का जो वर्ड बे है, बे ये ऐन, उसका मतलब ऐसा वादा जो टूट न सके। इंग्लिश में बोलते हैं इर्रिवोकेबल प्रॉमिस। जो प्रॉमिस हम वापस न ले सके, ऐसे प्रॉमिस को अरबी में बै कहते हैं। भले फिर नुकसानी होवे, भले जान जाती होवे, वो प्रॉमिस नहीं टूट सकता। ये है हमारे मजहब की पहली प्रणाली का। जान जाए भले जाए, मगर वो प्रॉमिस नहीं टूटता। हमारे गिनानों के अंदर इस किस्म के इशारे किए हुए हैं कि पेशम्मत का वो गिनान, सतगुर आव्या कहीं अपने द्वार किम करी पाए लागिए, इसमें 2 पाठ बैत के लिए हैं। और वो 2 पाठ इतने खूबसूरत हैं कि सारी बैत का उसके अंदर फिलोसॉफिकल आइडिया आ गया। वाड़ी वाड़ी हिरलियानी गांठ रे ए तो त्रुटे पण छूटे नहीं हो जी। रेशम की डोरी लेके उसकी गांठ लगाओ और अच्छी तरह से मजबूत खींच के बांध दो। अब खोलो तो वो नहीं खुलेगी, टूट जाएगी, मगर वो ढीली नहीं होएगी। ये इशारा है कि हमारी लाइफ
कि जो हम सांस लेते हैं ये एक डोरी है। मैंने अपने सांस की इस रेशम की डोरी में मौला की बैयत की गांठ लगा दी है। ये भले टूट जाए, यानी मेरी सांस खत्म हो जाए, मौत आ जाए, लेकिन ये गांठ छूटेगी नहीं। ये बैयत है। और दूसरे पार्ट में भी ऐसा ही इशारा है। हिंदुस्तान के अंदर बनारस, लखनऊ, कश्मीर 3-4 ऐसी जगह हैं कि जहां वो लोग चांदी और सोने की तारों से कपड़े में भरत का काम करते हैं। डिजाइन बना के चांदी सोने की तारों से उसके अंदर भरत का काम करते हैं, जरी का काम जिसको कहते हैं। वो ऐसा होता है कि कपड़ा फट जाता है, मगर वो जो भरत, जो जरी का काम है, वो बिगड़ता नहीं। जो डिजाइन में आ गया उसी डिजाइन में आखिर तक रहेगा। हे जी पहाड़ी पहाड़ी, पटोला कहते हैं रेशम को। पहाड़ी पहाड़ी पटोले भातरे ते तो फाटे पण फीट नहीं होगी। वो फट जाएगा लेकिन बिगड़ेगा नहीं। जिंदगी खत्म हो जाए मगर इमाम की बैयत नहीं टूटती। ये बहुत जबरदस्त प्रणाली का हमारे मजहब की ट्रेडिशन है। इसको फाउंडेशन समझ लो अपने ईमान की, क्योंकि यही बैयत की समझदारी से मजहब के ऊपर अमल होता है। हमारे अंदर वो इस्माइली भाई बहन कि जो इमाम की बैयत की हुई को समझते नहीं, वही दीन में कमजोर हैं, उन्हीं का ईमान कमजोर है। बैयत तो सबने की है। और हमारी मजहब की प्रणाली का है कि बच्चा पैदा हो गया, फिर सदर दिन के हिसाब से 13 दिन तलक वो नापाक है। उसको सूत कहते हैं, सूतक। माँ को 13 दिन तक सूतक होता है। 13 दिन तक फिर सदर दिन के फरमान के हिसाब से, जो अभी तक कोई इमाम ने चेंज नहीं किया है, 6-8 दिन नहीं, 13 दिन बराबर घर पे रहे। 13 दिन के बाद गुस्ल करे, बच्चे को भी नहलाए और जमात खाने पहली दफा लेके आवे और मुखी के हुजूर में जाके अपने धनी सलामत शादातार की बैयत करावे। मैंने देखा है किसी जगह और मैंने मना भी किया है, उस बच्चे को मुखी के सामने बैयत कराते वक्त पाठ के ऊपर लिटा देते हैं। वो बराबर नहीं, बराबर नहीं। हो सकता है कि बच्चे ने अंदर चड्डी के अंदर पेशाब किया होवे, पाखाना किया होवे, उस बच्चे को तुम पाठ के ऊपर बिठा के सुला देते हो और फिर बैयत करते हो, वो चीज बराबर नहीं। उसको पाठ से नीचे रखो। और माँ अपने बच्चे की तरफ से या बाप अपने बच्चे की तरफ से मुखी के हाथ पे बच्चे को इस्माइली बनावे। उसकी खास विधि है जो मुखी कमरिया जानते हैं, मगर ये हुक्म मुखी की गादी के ऊपर बैठा हुआ वही करता है, क्योंकि मुखी इमाम की गादी पे है, पीर की गादी के ऊपर कमरिया बैठा है। दोनों शाह पीर की गादी हैं और मास्टर ऑफ सेरेमनीज जो है वो मुखी होता है जमात के अंदर। उसका नाम ही मुखिया है। मुखिया यानी सबसे ऊपर, अव्वल, मुकद्दम। तो उस बैयत, बच्चे की बैयत होती है, वो इस्माइली बनता है। इस्माइली मजहब के अंदर नाम लिखाया जाता है। हम कहते हैं छठी मंडाना। छठी मंडाने का मतलब मेंबर तरीके इस्माइली कौम जमात का मेंबर बना, लेकिन छठी लिखाना बैयत नहीं है। छठी तो 3-4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद उसका नाम जाके लिखा दो, वो छठी मंडाना होता है।
لیکن بچہ خود ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ آوے 13 دن کے بعد اور بیعت کی جائے، امام کا کانگوا بھرتے ہیں، اور پھر امام جس طرح ہم نے مولا کو پرومس کیا ہے ایسا امام ہمارے ساتھ پرومس کرتا ہے کہ میں بھی تجھے پرومس دیتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں میں تیرا مددگار بنوں گا، دنیا آخرت کے اندر میں تیرا رکشان کروں گا، میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا۔ 1945 میں حضرت مولانا دھنی سلامت سلطان محمد شاہ ممباسا گئے۔ ممباسا جا کے سلطان محمد شاہ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، سب قوم کے مسلمانوں کو، اور ایسٹ افریقن مسلم ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ ماں باپ نے جو اوپننگ لیکچر کیا تو سٹارٹنگ اس طرح سے کی کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد خدا کے پاس جانا ہے، یہ سٹارٹنگ کی۔ سب لوگ جو بیٹھے تھے سر ہلاتے تھے کہ ہاں اللہ پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا کے اندر اسلام کے لیے کیا کر کے آئے ہو، تو تم کیا جواب دو گے؟ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ خود تو کھایا پیا، گھومے پھرے، بنگلے بنائے، موٹریں لی، عیش آرام کیا، اسلام کے لیے تم نے کیا کیا؟ سب کے منہ نیچے۔ صاحب نے دوسری دفعہ ریپیٹ کیا، تیسری دفعہ ریپیٹ کر کے ماں باپ فرمایا اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا، لیکن تم کیا جواب دو گے؟ امام ہے نا، اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم نے کانگو بھرا ہے اور امام نے ہمیں کانکن باندھا ہے۔ کانکن کہتے ہیں کنگن کو، عورتیں کنگن پہنتی ہیں نا، لیکن کنگن سچ پوچھو تو لفظ نکلا ہے بازو بند سے۔ ادھر بازو میں جو بناتے ہیں اصل میں اس کو کنگن کہتے ہیں، جو کہ ہاتھوں کے پاس کلائی کے اوپر ہوئے بنگڑیاں پہنتے ہیں، وہ بھی کنگن ہی ہے، لیکن اصل کنگن کی جگہ بازو بند ہے، جو مرشد کی طرف سے نشان ہوتا ہے۔ یا تو مرشد کلائی کے اوپر ایک ڈورا باندھ دے وے یا بازو کے اوپر ڈورا باندھ دے وے، یہ کنگن ہے، کانکن۔ کانگو بھرنا ہم نے پرومس کیا، مولا کی تابعداری کرنا، اور کانکن باندھنے کا مطلب کہ امام ہم کو ڈوری باندھ کے کہتا ہے تو میری پروٹیکشن میں ہے، یہ میرا ڈورا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کنگن، کانکن باندھنا۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا پبلک میں اسماعیلیوں کی طرف سے قیامت کو میں جواب دوں گا، کیونکہ میں نے ان کی جوخمداری لی ہے۔ اس کو اپنا وعدہ یاد ہے۔ بیعت ہو گئی، مکھی امام کی طرف سے بیعت قبول کرتا ہے اور پھر اس بچے کو چھانٹا دیتا ہے۔ تو کانگو، کانکن، چھانٹا، یہ تین چیزیں ہمارے مذہب کی پرانالیکا کی لسٹ میں ٹاپ پہ ہے، نمبر 1۔ تو یہ تین سیریمنیز، سب سے پہلے مولا کی بیعت کرو جس کو ہم کانگو بھرنا کہتے ہیں، دوسری کانکن باندھنا جو امام کا ہمارے ساتھ پرومس ہے، اور اس کے بعد ہم کو امام چھانٹا دیتے ہیں کہ آج تک کے تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں میں وہ معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے چھانٹا۔ ہماری پرانالیکا کی لسٹ میں چوتھا نام ہے ہماری جماعت خانے کی حاضری کا۔ جماعت خانے کے اندر ہمیں اوشیہ آنا چاہیے۔ مجبوری ہو گئی، ایسی مجبوری کہ جو نہیں ٹالی جا سکتی، سخت بیماری ہو گئی یا کوئی اور ایسی بات کہ جو سچ مچ ہم نہیں ٹال سکے اور جماعت خانے نہیں پہنچے، مولا جانتا ہے، وہ گناہ میں شامل نہیں۔ لیکن امام فرمایا ہے شام کے وقت، مغرب کے وقت تم جماعت خانے نہیں آتے تو تم اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے ہو، انیائے کرتے ہو۔ ہماری پرنالی کا ہے یہ کہ صبح اور شام
صبح کے وقت ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو شاید نہ لا سکیں پروڑیے، لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں 12 برس کے بعد ان کے اوپر فرض ہے جماعت خانے آؤ، کم از کم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ جماعت خانے کی حاضری دینا ہمارے مذہب کی پرانالیکا کی امپورٹنٹ چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اللہ میرے ہمیں جماعت خانے کی حاضری بہت فائدے دیتی ہے۔ جماعت خانہ دنیا اور دین دونوں درشٹی سے ہمارے لیے خدا کی بلیسنگز ہے، اس کی برکت ہے۔ کینیڈا کے اندر 1963 میں پہلی دفعہ گیا، اس وقت اوٹاوا میں ایک اسماعیلی تھا، ایک ہی اسماعیلی، اس کی وائف جرمن تھی، 2 لڑکیاں تھیں۔ جب مجھے ملا، پنجاب کا اسماعیلی تھا وہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا ہے کئی مدت کے بعد کوئی اسماعیلی ملا مجھے، اور اس نے جماعت خانے نہ ہونے کی کارن سے جو فیل کرتا تھا اس کا ذکر کیا۔ اسماعیلی کو جماعت خانہ یاد آتا ہے۔ آج سے 15 برس پہلے جب کینیڈا میں اسماعیلی جانے لگے تو اسماعیلیوں کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ مل کے دعا پڑھو۔ مولانا سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ جس گاؤں میں ایک ہی اسماعیلی فیملی ہوئے، ماں باپ فرمایا وہاں ایک کونا صاف کر کے چھوٹا سا پاٹ رکھو، میری فوٹو رکھ دو، جنان فرمان کی کتابیں رکھو، شام کو ادھر دھوپ لوبان کرو اور تم ساری فیملی بیٹھ کے دعا پڑھو۔ مرد جو ہے وہ مکھی بنے، اس کی گھر والی کامڑیا بنے، اور بچے جو ہیں وہ اس کی جماعت ہے۔ ماں باپ فرمایا یہ تمہارا جماعت خانہ ہے، اس کونے کو جماعت خانے کے لیے ہی ریزرو رکھو، اور تم جماعت خانے گئے ہو تمہیں اتنا ہی ثواب ہے۔ جماعت خانہ ہماری مذہب کی فاؤنڈیشنز میں سے ایک زبردست چیز ہے، اور اس لیے جماعت خانہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی فلسفی کیا ہے۔ ہم لوگ گر گئے ہیں۔ میں آج آپ کو 3-4 برس سے کہہ رہا ہوں کہ 5-7 برس سے تنزانیہ کی جماعت مذہب کے اندر گرتی جاتی ہے۔ ابھی تک وہ گرنا بند نہیں ہوا، ہم گر رہے ہیں۔ دھارمک درشٹی سے ہم کمزور ہو گئے، ہم بیمار ہیں۔ ہمارے اندر وہ روحانیت نکل گئی جو آج سے 10-15 برس پہلے میں نے دیکھی تھی۔ مجھے یہاں 40واں برس ہوتا ہے، میری نظر کے سامنے وہ بچے کے جن کی عمر 40 برس سے نیچی ہے وہ میری نظر کے سامنے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ روحانی طاقت مذہب کی جو 1946 سے لے کے لگ بھگ 65 تک رہی، اب نہیں ہے جماعت میں۔ کارن کیا؟ بہت سے کارن ہیں۔ جیسے بیماری شریر کی ہوتی ہے اور شریر کی بیماری کے بھی بہت سے کارن ہوتے ہیں، اسی طرح سے روحانی بیماری کے بھی بہت سے کارن ہیں، لیکن ان کارنوں میں ایک مین کارن جو ہے ہماری جماعت خانے کی غیر حاضری۔ جماعت خانے کی غیر حاضری سے ہمیں اتنے نقصان ہوتے ہیں، شاریرک بھی، آتمک بھی اور مانسک بھی۔ کبھی میں یہ کہوں کہ آرتھک بھی نقصان ہوتے ہیں تو میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ جماعت خانے کی غیر حاضری کے کارن سے ہمیں آرتھک نقصان بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر کلاک ڈیڑھ کلاک کی واعظ ہوئے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آوے کہ جماعت خانے کی حاضری کتنی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہماری پرانالیکا کی ایک زبردست چیز ہے۔ ہر روز شام کو جماعت خانے جانا، اس چیز کی عادت بنا لینا، اس سے بڑی سی بلائیں دفع ہوتی ہیں۔ جماعت خانہ کیا ہے؟ مولانا حاضر امام کا گھر ہے۔
امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے. ایک بھائی نے عرض کی خداوند آپ دعا کرو کہ مجھے آپ کا دیدار نصیب ہوئے. وہ عبادت کی بات کرتا تھا. سر فرمایا تمہیں دیدار چاہیے؟ ہر روز صبح جماعت کھانے جاؤ, ہر روز صبح جماعت کھانے جاؤ, تمہیں ہمارا دیدار ہوگا. ہماری شام کی حاضری بھی گھٹ گئی تنزانیہ جماعت کی, اور صبح کی حاضری تو بالکل ہی خراب ہو گئی. آج 35,000 اسماعیلی کینیڈا کے اندر ہیں, دن بدن چڑھتی ہو رہی ہے. بھلا کیوں؟ جب 15-16 برس پہلے اسماعیلی ادھر گئے تو انہوں نے سب سے پہلے مل کے دعا پڑھنی شروع کی. ایک آدمی کے گھر میں اکٹھے ہو جاویں یا کبھی ہوٹل میں اکٹھے ہو جاویں. 15-20 اسماعیلی ہو گئے. انہوں نے روز جماعت کھانا شروع کر دیا, بھاڑے پہ لے کے, کسی کے گھر پہ, ہوٹل کے روم میں کرائے پہ لے کے بھی. لیکن کینیڈا کی جماعت نے سب سے پہلے جماعت کھانا شروع کیا. ابھی نوکری نہیں ملی, رہنے آج کا مکان نہیں ملا, کہاں کرے کیا جائیں گے اور کیا کریں گے وہ نہیں. پہلے کینیڈین اسماعیلیوں نے جماعت خانے بنائے, اور اس جماعت خانوں کی آج یہ برکت ہے کہ آج 35,000 اسماعیلی ہیں, اور مولا کی رحمت سے دن بدن ان کی چڑھتی ہو رہی ہے. اور اس اتنے بڑے زبردست فلو کے اندر میں دیکھا تو ایسے ایسے آدمی کہ جو یہاں دار السلام کے اندر کبھی جماعت خانے کی پہلی نیچے کی پوڑی تک بھی نہیں آئے تھے, وہاں وہ روز جماعت خانے جاتے ہیں. کیوں بھلا؟ کیونکہ سب لوگ جماعت خانے جاتے ہیں. تو اس نے سوچا میں کیوں رہ جاؤں, میں بھی چلوں. اس طرح اس کا بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے. آباد ہونا دنیا میں تو جماعت خانے آباد کرو. سکھ چاہتے ہو تو جماعت خانے کی عزت کرو. دولت چاہتے ہو, مال چاہتے ہو, اولاد چاہتے ہو, تندرستی چاہتے ہو, کون سی چیز چاہتے ہو وہ یہاں جماعت خانے میں ملے گی. میں نے اپنی 4 مہینے پہلے کی اسی اسمبلی کے اندر آپ کو ماتا سلامت سلطان محمد شاہ کی ماں کا ذکر سنایا تھا کہ کس طرح سے اس کو بچے نہیں ہوتے تھے تو جماعت خانے کو پچھیڑی سے صاف کرتی تھی, تب اس کو امام سلطان محمد شاہ ملا. جو کچھ چاہیے جماعت خانے سے ملے گا. اس پرنالیکا کو بہت مضبوط پکڑو, اور اتنا مضبوط پکڑو کہ کبھی میں رسول اللہ کی ایک حدیث سناؤں اور ایک سلطان محمد شاہ کا فرمان سناتا ہوں. رسول اللہ فرمایا کہ تم اتنے بیمار ہو جاؤ کہ تمہیں 2 آدمی پکڑ کے لے کے آویں تو بھی مسجد میں آؤ. اور ایک دفعہ خود نبی صاحب کے ساتھ ایسا ہو گیا. نبی صاحب اپنی وفات سے 2 دن پہلے بیمار بہت تھے. 2 دن پہلے ایسی حالت ہو گئی کہ اٹھنا مشکل ہوا. نماز کی اذان بلال نے دے دی. اذان سن کے رسول اکرم تھوڑے ذرا اداس ہو گئے کیونکہ بدن میں طاقت نہیں تھی. ایک آدمی آیا, اس نے کہا یا نبی نماز کا وقت ہوا, آپ کمزور ہو, کسی کو بولو نماز پڑھائے. ماں باپ نے فرمایا دیکھو کوئی ادھر ہوئے تو اس نے بی بی عائشہ نے اس آدمی کو کہا میرے ابا کو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ بی بی عائشہ کے ابا ہوتے تھے, کہا ان کو بولو. تو حضرت ابو بکر آگے آئے. رسول اکرم کو پتہ لگا کہ ابو بکر نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے تو آپ اٹھے. اٹھ کے تو حضرت علی کو ایک ہاتھ ایسا دیا تو مولا علی نے اس کا ایک ہاتھ پکڑا, اور دوسرے ہاتھ میں حضرت فضل بن عباس تھے جو مولا علی کے چچیرے بھائی ہوتے تھے, نبی کے بھی چاچے کے بھائی ہوتے تھے. حضرت علی نے اور حضرت فضل بن عباس نے رسول اکرم کو دونوں نے اٹھایا, اور پاؤں اٹھتے نہیں تھے تو گھسٹتے گھسٹتے رسول اکرم آئے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے. جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو یہ دونوں
ان کو سجدے میں لے جاتے تھے، اور جب یہ سجدہ اٹھتا تھا تو حضرت علی ادھر سے اٹھاوے، حضرت فضل عباس ادھر سے اٹھاوے، تبھی کھڑے ہو جاویں۔ 2 آدمی پکڑ کے سجدے میں سے اٹھاویں اور کھڑا کریں، 2 آدمی پکڑ کے اس کو گھسیٹتے گھسیٹتے مسجد میں لے کے آئے، تب تلک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے رہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ کا فرمان سنا، مولا فرمایا کبھی تمہاری ایسی حالت ہے کہ تم جماعت خانے نہیں آ سکتے تو 4 پائی کو 4 آدمی اٹھا کے تمہیں جماعت خانے لے کے آویں، تب تلک جماعت خانے آؤ۔ سمجھے؟ اسٹریچر کے اوپر 4 آدمی تمہیں اٹھا کے لاویں، مولا فرمایا تب تلک جماعت خانے آؤ۔ جماعت خانہ ایسی چیز ہے۔ ہم شام کو گھر آتے ہیں، آ جاؤ تھکی رہے ہو، یہاں آ جاؤ کھانے نہیں لینا، کھڈے میں پڑو۔ ایک چھوٹی لڑکی ساکرا گاؤں سندھ کا، مشنری غلام علی شاہ واز کرنے کے لیے گئے۔ جنہیں مشنریوں کی لائف میں بڑی بڑی چیزیں ہم کو ملتی ہیں، یہ روونگ ایمبیسیڈرز ہیں دین کے۔ مکھی کی چھوٹی لڑکی تھی، 4 ساڑھے 4 برس کی عمر، وہ روز کہے مشنری صاحب کو باپا کو بولو مجھے دعا پڑھانی ہے۔ تو جماعت ایک دن ابھی آئی نہیں تھی، دعا کو ٹائم تھا 10-1 منٹ کی، تو لڑکی واپس آئے، مشنری صاحب کو کہتی ہے میرے ابا کو بولو مجھے دعا پڑھانی ہے۔ تو مکھی صاحب کو بولا دیکھو ابھی تو جماعت نہیں آئی، بھلے پڑھا لے۔ لڑکی بیٹھی تسبیح ہاتھ میں، آنکھ بند کی۔ وہ زمانے میں یہ نئی دعا عربک کی نہیں تھی، دعا پڑھو علام میرے آ، دعا پڑھو علام میرے آ، دعا پڑھو مکھی صاحب، دعا پڑھو کامڑیا صاحب، دعا پڑھو علام میرے آ، اور تو کچھ آتا نہیں تھا اس بیچاری کو۔ یہی 3-4 شبد اس نے 5-10 دفعہ ریپیٹ کیے، ایسا 2 منٹ والا خوب ریپیٹ کرتی رہی۔ نہیں پڑھو تو کھڈے میں پڑھو، خیزندہ کر کے اٹھ کے چلی گئی۔ اس بیچاری نے اپنی معصوم حالت کے اندر کتنی اچھی بات کہہ دی، دعا پڑھو، نہیں پڑھو تو کھڈے میں پڑھو۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا شام کے وقت تم اگر جماعت خانے دعا پڑھنے نہیں آتے تم اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے ہو۔ یہ کھڈے میں پڑھنے جیسا ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ تو ہمارے مذہب کی پرانالیکاؤں میں سے یہ چوتھی پرانالیکا ہے۔ پہلی کانگوو، دوسری کانکن، تیسری چھانٹا، مذہب کے اندر آنے کے بعد پہلا چھانٹا جو ملتا ہے، اور ہماری چوتھی پرانالیکا ہمارا جماعت خانہ ہے۔ 5ویں پرانالیکا یہ ہے کہ ہم 3 وقت کی دعا پڑھیں، 3 وقت کی دعا اور دسوند۔ یہ 5ویں 6ٹھی جو 2 پرانالیکا ہیں یہ بڑی زبردست ہیں۔ جماعت خانے اس جگہ کے جہاں جماعت خانہ نہیں، ہم نہیں جا سکتے تو معاف ہے، لیکن دعا ایسی چیز ہے وہ معاف نہیں ہو سکتی۔ ادھر ہی دار السلام میں 66 کی بات ہے، ڈائمنڈ جوبلی ہال کے اندر مہمانیوں کا کام چلتا تھا۔ یہاں ہماری ایسٹ افریقن ریلویز میں اس وقت ایک اسماعیلی انجن ڈرائیور تھا، ابھی مجھے بہت برسوں سے میں نے دیکھا نہیں، شاید وہ چلا گیا ہوگا، اب کنٹری کا آدمی تھا لیکن رہتا تھا یہاں، وہ انجن ڈرائیور تھا۔ میں مولا کے بازو میں ہی کھڑا تھا جب اس نے بات کی، کہتا خداوند صاحب اس کو پوچھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، کہتے خداوند میں انجن ڈرائیور ہوں۔ سب بہت راضی ہوئے، کہتے خداوند میری ایک پرابلم ہے، 15 دن میری رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 15 دن میری دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ مولا جب بھی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو میں برابر نہ میں دعا پڑھ سکتا ہوں، نہ میں اچھی طرح سے بیت الخیال کی عبادت کر سکتا ہوں، کیونکہ میں انجن ڈرائیور ہوں، ساری جوخمداری میرے اوپر ہوتی ہے، تو میں بہت الرٹ رہتا ہوں، میں دعا میں عبادت میں دھیان نہیں لگا سکتا۔ ماں باپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا دیکھو تمہاری یہ جوخمداری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے،
सैकड़ों लाइव्स की जोखमदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम दुआ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जब भी दुआ का टाइम होवे तो उस वक्त तुम दुआ के टाइम को याद कर लो कि दुआ का टाइम हो गया। ये शब्द सुल्तान मोहम्मद शाह ने भी फरमाए हैं। फिर मामा फरमाया अगर वो सुबह का टाइम बैतुल ख्याल का आ गया तो तुम अपने इंजन में काम काज करते करते भी मन के अंदर बैतुल ख्याल के बोल का रटन करते रहो और उसके बाद जब भी तुमको फुर्सत हो जावे तो सरखीरित आराम से बैठ के दुआ पढ़ो। या कोई स्टेशन आ गया 2 मिनट की फुर्सत हो गई तो दुआ पढ़ लो, मगर दुआ का टाइम संभालो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि तुम घर से निकलते हो जमात खाने जाने के लिए और तुम्हें खातरी होती है कि मैं जमात के साथ दुआ में नहीं पहुंच सकूंगा। माँ बाप फरमाया चलते चलते रास्ते में दुआ पढ़ लो, दुआ का टाइम नहीं चूको। बहुत जरूरी चीज है ये। इस चीज को हमारे पीर हसन कबीर जी ने दीन की बारी कहा। 3 बारियां बताई, समी सांझ की, सुमानी की दुआ की और सुबह की दुआ की। 3 बारियां। तो बारियां इसलिए होती हैं कि फ्रेश एयर आवे, सूरज की रोशनी आवे। कभी एयर भी ना होवे और रोशनी भी ना होवे तो इंसान बीमार पड़ जाता है। दुआ है वो दीन की बारी है कि जिसमें से हमको फ्रेश एयर मिलती है, यानी मन को संतोष मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। इमाम के ऊपर हमारा भरोसा इत्तेकाद मजबूत होता है जिससे हमारे मन के अंदर शांति रहती है, सिक्योरिटी रहती है, हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं अपने आप को। और जो रोशनी होती है वो नूर है, हमारे अंदर अकल खुलती है, मौला प्रेरणा देता है, मुश्किलें दूर करने के लिए हमें शक्ति देता है, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें दौड़वानी देता है। ये रोशनी है और ये दोनों चीजें दुआ में से मिलती हैं। ऐसे हमारे बहुत से भाई हैं, लाखों नहीं बल्कि मेजॉरिटी इस्माइली दुनिया में 20 और 24 मिलियन के अंदर जो हैं 2.25 करोड़ इस्माइली हैं दुनिया में। ऐसे लोग हैं चाइना में, मिडल ईस्ट में, रशिया में, काबुल में, जिनके पास बैतुल ख्याल नहीं है, बोल नहीं है। उन लोगों को समी सांझ को या सुबह की दुआ के अंदर दीदार होता है। दुआ में, दुआ पढ़ते पढ़ते वो दीदार करते हैं। और दुआ यही है कि हजरत इमाम सामने बैठा है और मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ। अगर ये समझ के कि ये मौला का घर है और मौला के सामने बैठा हूँ और उस वक्त फिर मैं वो दुआ पढ़ूं, मेरा ध्यान दुआ में होवे, एक एक शब्द जो बोल रहा हूँ मैं समझता हूँ, तो वल्लाह इस दुआ के अंदर आदमी को दीदार की झलक हो जाती है। हर रोज नहीं होवे मगर उसको बहुत दफा ये खुदावंद की तरफ से बख्शिश मिलती है। हमारे मजहब की ये प्रणाली का है कि छोटी उम्र में सबसे पहले हम बच्चे को मौला का नाम सिखाते हैं, इरशा सिखाते हैं, याली सिखाते हैं। ये दुआ ही है। थोड़ा बड़ा होता है तो 3, 4, 5 बरस के बच्चे को हम दुआ सिखाते हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी खूबी है हमारे मजहब की। एक दफा साउथ अफ्रीका के अंदर में गया और वहाँ मुसलमानों ने मेरे लिए एक इनविटेशन करके उन्होंने मेरा लेक्चर अरेंज किया और इसी तरह की असेंबली बुला के मेरे सामने मुसलमानों ने बहुत से सवाल रख दिए। तो उन सवालों के अंदर से एक सवाल ऐसा आया कि तुम लोग नमाज पढ़ते हो? अभी वो नमाज उस अरबी नमाज को लेते हैं। मैं ये 60 दिसंबर महीने की बात करता हूँ। मैंने कहा हाँ पढ़ते हैं, और हम इस्माइली जितनी नमाज पढ़ते हैं तुम मुसलमान नहीं पढ़ते। उधर मेमन मुसलमान ज्यादा हैं, सूरती। 20-22 बरस का लड़का था जिसने मुझे ये सवाल किया। मैंने उसको बोला मैं तुझे यहाँ बुलाता हूँ, तुम मुझको नमाज पढ़ के बताओ। कहता आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो। मैं बोला तेरे को शर्म आनी चाहिए। हमारे उधर बहुत से इस्माइली भी थे तो अपने माँ बाप के साथ आया हुआ कोई 6 के 7 बरस का एक लड़का था, उसको मैंने बुलाया।
اس کو میں نے پوچھا انگلش میں سب کے سامنے، میں نے کہا ڈو یو نو اوور دعا؟ یس. میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ. اسٹیج کے اوپر کھڑا کر کے اس نے ہاتھ باندھے، آنکھیں بند کر دی، الحمد کی صورت شروع کر دی. اتنا اثر پڑا ہے ان مسلمانوں کے اوپر. میں نے بولا کہ تم آؤ ہماری جماعت کے اندر. 5 برس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہماری دعا نماز سیکھتے ہیں. ہمیں اس بات کے لیے گرو ہے، اور یہ سچ بات ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا سیکھتے ہیں. ہر ایک اسماعیلی بچے کو دعا آنی چاہیے، اور اگر دعا نہیں آتی تو اس کی زندگی کا فائدہ بھی کیا ہے؟ اس کو تو جینے کا بھی حق نہیں. دعا نہیں آتی. پھر بھی عربی دعا ہونے کی وجہ سے مولانا سلطان محمد شاہ نے جب اس کو 1956 میں پہلی دفعہ چینج کیا، حضرت امام کو مڈغاسکر بھیجا تھا. شہزادہ کریم، شہزادہ امین سلطان محمد شاہ کی طرف سے 1954 میں. بوڑھے آدمی جو دعا نہیں پڑھ سکتے تھا، فرمایا اگر جھونی دعا ان کو یاد ہے تو وہ جھونی دعا پڑھیں، اور کبھی وہ بھی نہیں آتی تو ماں باپ فرمایا کہ وہ 5 تسبیحاں پیر شاہ کی نکالو. پہلے لگ بھگ 100 برس پہلے علی شاہ ماں باپ کا فرمان تھا، اور سلطان محمد شاہ نے بھی وہ ریپیٹ کیا کہ جس کو دعا نہیں آتی 12 تسبیحاں پیر شاہ کی نکالو. پھر بہت برسوں کے بعد حالت بدل گئی تو صاحب نے بولا اچھا 5 تسبیحاں نکالو پیر شاہ کی. جس کو دعا نہ آتی ہوئے وہ پیر شاہ کی 5 تسبیحاں نکالے. تو میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ ہماری پرانالیکا میں دعا بہت امپورٹنٹ مکھیہ چیز ہے، اور ہر ایک اسماعیلی کے اوپر اپواد بغیر، وداؤٹ ایکسپشن، سب کے اوپر دعا پڑھنا فرض ہے. چھوٹی عمر سے بچے کو دعا سکھاؤ اور اس کو دعا کی عادت ڈالو، جو کہ پیر صدر الدین کے فرمان کے حساب سے 12 برس تک جو بچہ ہے وہ معصوم ہے، مگر عادت ڈالنے کے لیے مات پتا کا فرض ہے کہ ان کو دعا پڑھاؤ. دعا جو ہے نا دیندارو، میں نے آپ کو عرض کی ہر ایک کے اوپر فرض، کوئی چھوٹ نہیں سکتا، لیکن دسوند جس کی کمانی ہوتی ہے اس کے اوپر فرض ہے. مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، ایک فیملی ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، بچے ہیں، گھر والی ہے، ایک ہی آدمی کماتا ہے اور وہ اپنی کمانی میں سے 10 دیتا ہے تو ساری فیملی اس میں شامل ہے. مگر دعا میں ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی پڑھ رہے تو ساری فیملی کی دعا ہو گئی، نہیں. دعا ویکتیگت ہے اور سب کو پڑھنی چاہیے، اور 10 جو ہے وہ کمانی کے اوپر ہے. دعا کے بعد کی جو ہماری پرانالیکا ہے وہ 10 ہے. 10 کے بغیر دین کی سمجھ نہیں آتی، 10 کے بغیر ایمان خراب ہو جاتا ہے، 10 کے بغیر انتکرن اندھیرے میں پڑ جاتا ہے، 10 کے بغیر بدھی خراب ہو جاتی ہے، 10 کے بغیر انسان کو شک پیدا ہوتا ہے اپنے ایمان میں، 10 کے بغیر وہ نافرمانی کی طرف بھاگتا ہے، 10 کے بغیر شیطان اس کے اوپر غلبہ کر لیتا ہے، 10 کے بغیر اس آدمی کو کبودی سوجتی ہے، بد اور برے خیال آتے ہیں، گناہ کی طرف چلے جاتا ہے، شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے. 10 بہت ضروری چیز ہے. اور جو آدمی 10 نہیں دیتا، مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا وہ امامت کا دشمن ہے. 10 دیوے اور صدقیں رہوے، حیران نہ ہو اسے سوئی. 10 دیوے اپنے صدق کے اوپر یعنی دھرم کے اوپر، ایمان کے اوپر مضبوط رہوے. کہ رسول کا بھی فرمایا وہ کبھی حیران نہیں ہوئے گا. حضرت امام فرمایا تم اپنے مذہب کے اوپر برابر عمل کرو، بھلے تم کو دنیا میں دکھ آئیں گے لیکن تم دکھی نہیں ہوگے. دکھ آویں اور دکھی نہ ہوئے اس کے مطلب سمجھے. دکھ تو آئیں گے لیکن اس کے اندر اتنی ہمت ہوگی وہ کہ وہ دکھوں کی درکار نہیں کرے گا اور اس کے من کے اندر شانتی رہے گی. یہ ہے وہ مطلب مولا کہتے ہیں کہ تمہیں دکھ آئیں گے لیکن دکھی نہیں بنو گے. 10 جو ہے وہ ایک زبردست چیز ہے، اور 10 کی خامی کے کارن سے ہمیں کبودی سوچتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. شام کے وقت ہمارے بہت سے بھائی بہن ہیں جماعت خانے نہیں آتے، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں.
آپ لوگوں کی مرضی ہے، امام تو فرمان کر کے تھکتا ہے، اگر ہم ہی نہ پالیں تو امام کیا کرے؟ تو دیندارو، اب میں آپ کو ہماری ان پرانالیکا کے اوپر لے کے آتا ہوں کہ جو ہمارے ایمان کو پوشن دیتی ہیں، پوشن یعنی سپورٹ کرتی ہیں یا نرشمنٹ دیتی ہیں ایمان کو۔ اس میں ایک چیز ہے گھٹ پاٹ۔ گھٹ پاٹ ہمارے ایمان کو نرش کرتا ہے، جیسے ہم بچے کو نرشنگ فوڈ کھلاتے ہیں، نیوٹریش والی فوڈ کھلاتے ہیں، تو اس طرح سے گھٹ پاٹ۔ ہم نے دعا برابر پڑھی، دسوند برابر دی، ہم جماعت خانے میں برابر آتے ہیں، اب اس کے بعد پرانالیکا میں گھٹ پاٹ آیا۔ گھٹ پاٹ کیا ہے؟ امام کی بخشش ہے۔ یہ دیوتاؤں کی سیریمنی، فرشتوں کی سیریمنی ہے۔ امام اپنی رحمت سے راضی ہو کے پانی کو پاک بنا کے اپنا نور اس پانی میں ڈال کے، نور ڈال کے، میں ریپیٹ کر کے اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکو۔ وہ ہم کو کہتے ہیں تم یہ نیاز پیو، ایک چمچی جتنا نیاز ہے، یہ نور ہے، اس کی بہت عزت کرو۔ جس آدمی نے نیاز کی عزت نہیں کی اس کو پھٹکار پڑتی ہے، لعنت پڑتی ہے، لعنت پڑتی ہے، وہ دکھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے دکھوں کا کارن یہ ہے دیندارو کہ ہم اپنے مذہب کی عزت نہیں سمجھتے، ہم عزت نہیں سمجھتے۔ جماعت خانے کی بے ادبی، دعا برابر نہیں پڑھنا، دعا کے اندر باتیں کرنا، جھرے لیتے ہیں تو کھڑکی کے اوپر یا ڈسٹ بن میں پھینک کے چلے جاتے ہیں، سکریت ہم کو ڈسٹ بن میں سے ملتی ہے، یہ لعنت کی چیزیں ہیں۔ اسی لیے 5-10 برس سے اسماعیلی جماعت تنزانیہ کی گرتی جاتی ہے، اس کا کارن یہ ہے۔ اور اگر بچے کرتے ہیں تو اس کا گناہ مات پتا کے اوپر ہے، بچوں کو سکھاؤ۔ میں بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں ان باتوں کے اوپر۔ نیاز، میرے دادا عزیز علی، ان کی میرے پاس ابھی بھی ایک کتاب پڑھی ہے۔ مجھے ایکچولی مشن کی ٹریننگ سچ پوچھو تو میرے دادا نے دی۔ میں چھوٹی عمر سے اپنے دادا کے ہاتھ سے ہی میں پل کے بڑا ہوا ہوں، کیونکہ میرے باپ کی پہلی گھر والی اور بچہ گزر گئے اور میں بہت مدت کے بعد فیملی میں آیا۔ دادا مجھے بہت پیار کرتے تھے، تو دادا کہتے بھی تھے، ان کی کتاب میں لکھا ہے، ایک دفعہ ملتان گئے دادا میرے، ہم لوگ امرتسر کے رہنے والے ہیں، ملتان گئے، وہاں ایک بزرگ تھے۔ ایسی 2 باتیں ہیں، میں آج صرف ایک ہی کہوں گا۔ ایک دادا نے بات لکھی ہے کہ یورپین اپنے ہاتھ میں چھوٹا سا بریف کیس لے کے ہمیشہ گھومے، وہ بریف کیس کے اندر نیاز کی کمب، پیالیاں وغیرہ سب اندر تھی، اور وہ ہر روز صبح کے وقت اپنے ہاتھ سے نیاز بناوے۔ یورپین اسماعیلی تھا، فرانس کا، وہ بات پھر کسی وقت کروں گا۔ تو یہ ملتان کے اندر، ملتان کی جماعت مولانا امام شمس الدین محمد کے زمانے کی شمس کی بودی ہوئی، 1100 برس کی جماعت ہے۔ تو ادھر ایک بزرگ تھے، چاند رات آئی تو اس بزرگ نے نیاز نکالا، مکھی نے اس کو کہا نیاز نکالو۔ میرے دادا اس وقت جوان تھے، لیکن وہ بزرگ کچھ 85-90 برس کے تھے۔ اور آپ کو جو یاد ہوگا، کچھ بڑے لوگوں کو یاد ہوگا، 20-22 پاٹ کی گھٹ پاٹ کی کریا ہوتی تھی، آدھا گھنٹہ لگتا تھا گھٹ پاٹ نکالنے میں، میں خود نکالا کرتا تھا۔ جب بھی ساری دعا کمپلیٹ ہو گئی تو اس بزرگ نے ایک 4 آنی لی، 4 آنی جتنی ہماری یہ سمنی ہے 50 سینٹ، یہ سائز کی 4 آنی ہوتی تھی۔ تو 4 آنی لے کے اس نے پانی کے یعنی نیاز کے اوپر کنب میں ایسا چھوڑ دی، وہ ڈوبی نہیں،
عقل میں بات نہیں آتی. دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو عقل نہیں سمجھ سکتی. وہ ترتی رہی. تب اس نے مکھی کو کہا, مکھی صاحب اور نیاز پیو. وہ چارانی نکال کے رکھ لی اس نے. نیاز کی یہ طاقت ہے کہ اس کے اوپر یہ کوئن ترتا رہا, ڈوب نہیں گیا. نیاز, میں آپ کو بولوں, مجھے بڑائی کا شوق نہیں ہے. میں بہت سی دفعہ اپنی باتیں بولتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ لوگ پھر اس میں الگ الگ مطلب نکالتے ہیں. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ نیاز سے جنات نکلتے ہیں. خود مجھے 4-5 اس قسم کے قصے ملے. ان کو میں نے حضرت امام کے ہاتھ کا اسپیشل نیاز پلایا. نیاز پینے سے جنات کا اثر نکل جاتا ہے. ایمان ہونا چاہیے. نان اسماعیلی کو کام نہیں آئے. نیاز سے شیطان بھاگتا ہے. مولانا علی شاہ ماں باپ کا ایک فرمان ہے کہ تم ایک ہاتھ میں کولسا رکھو, لیفٹ ہینڈ میں کولسا رکھو, اور سیدھے ہاتھ سے تم نیاز پکڑو اور حکم کرو تو وہ نیاز کی برکت سے کولسا وائٹ ہو جائے, سفید ہو جائے. ابھی کولسا وائٹ ہوئے اس تو ہوئے, لیکن اس کا مولانا علی شاہ ماں باپ کی جو فلسفی ہے بولنے کی, تو وہ یہ ہے کہ تمہارے دل کی کالک جو ہے, سیاہی ہے, نیاز پینے سے دور ہوتی ہے. اگر آدمی سمجھ کے نیاز پیے تو اس کے دل میں سے حسد نکل جاتا ہے, اس کے دل میں سے عرشا نکل جاتی ہے. ایک جوان آدمی بمبئی میں مجھے ایک دفعہ ملا, کہتا مشنری صاحب, میں آپ کو باپ سمجھ کے آیا ہوں. میں ایک ایسی بات لایا ہوں جس میں مجھے بڑی شرم آتی ہے. کیا ہے کہ مجھے بد نظری بہت کرنی پڑتی ہے. بد نظری کا مطلب اس آدمی کے اندر شہوت اور سیکشولیٹی بہت تھی. کہتا مشنری صاحب, میں اس سے چھوٹتا نہیں ہوں. آپ میرے وڈیر, میرے بزرگ, مجھے رستہ بتاؤ. میں نے کہا ہر روز نیاز پیو, صبح کو بھی پیو, شام کو بھی پیو. ہر روز شام کو نیاز نہیں ہوتی, لیکن تم اپنے گھر میں بندوبست کرو. صبح جماعت خانے کے اندر پیو, کبھی جماعت خانے نہیں آئے تو صبح کو گھر میں پیو. صبح بھی نیاز پیو, شام کو بھی نیاز پیو. انشاءاللہ تمہاری نظر صاف پاک ہوگی, تمہارا دل بھی پاک ہوئے گا, تمہارا کیریکٹر ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے من کی بدیاں, برائیاں نیاز پینے سے صاف ہوتی ہیں. اسی لیے تو اس کا نام ہے آب صفا, صاف کرنے والا پانی. کپڑا صاف کرنے کے لیے نہیں, زندہ رہو, دل صاف کرنے کے لیے. نیاز گھٹ پاٹ اعلیٰ چیز ہے. ارے ہم لوگ نصیب دار ہیں کہ ہم کو گھٹ پاٹ ملا ہے. ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی. ہم نے ماوتر جو ہے نا, کیا کہوں, بچے آتے ہیں بہت دفعہ, کوئی سیدھے ہاتھ سے اٹھاتا ہے, کوئی دابے ہاتھ سے اٹھاتا ہے, یوں ہی ایسا پیتے ہیں جیسے گلاس میں ہم پانی پیتے ہیں. اپنے گھر میں بچوں کو سکھاؤ, ٹیچروں کے اوپر مت چھوڑ دو کہ ٹیچر سکھائیں گے. ارے بہت سے ٹیچروں کو خود کو پتا نہیں ہے کہ اسماعیلی مذہب کی پرنالی کا کی فلسفی کیا ہے. سیدھے ہاتھ سے پیالی اٹھاؤ, لیفٹ ہینڈ سے پکڑ کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھو, لیفٹ ہینڈ نیچے رکھو, اور کہو اس کے اندر نظر ڈال کے مولا کی پکچر دیکھو اس کے اندر نیاز میں. اگر تمہاری آنکھ میں یہ طاقت ہے تو تم کو اس نیاز کی پیالی میں امام کا دیدار ہوگا, تم کو امام اس میں دکھے گا. اور پھر کہو اس کو, یا مولا تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے یہ برکت, یہ نیاز, یہ پاول نام ہے نیاز کا, پیرے کاڈی چھے پاول ہاتھے. یا مولا مجھ کو اور ساری جماعت کو حقیقتی سمجھ دے ہے زندہ. نیاز کو نیاز سمجھ کے محبت اور ایمان سے پیو. خدا کی قسم
آپ کو جب یہ نیاز ادھر سے اترے گا نا، آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک ٹھنڈی امرت والی چیز میرے اندر جا رہی ہے، آپ کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے گی۔ نیاز نور ہے، امام خود اس نور کو نیاز کے اندر شامل کر کے دیتا ہے۔ اس کی بڑی عزت کرو، بہت عزت کرو، بہت عزت کرو، اور اپنے بچوں کو اس کی عزت سکھاؤ۔ ایک ٹیپا بھی نیاز کا پیالی میں باقی نہیں رہنا چاہیے۔ بات نکلی ہے تو میں کہہ دوں، کیونکہ ہمارے ابھی آج کل کیا ہے کہ ایجوکیشن دنیا کی بہت ہو گئی، مذہب سکھانے والے آہستہ آہستہ مرتے جاتے ہیں، گھٹتے جاتے ہیں، اور نوے جو پیدا ہوتے ہیں انہوں نے اتنی اونڈی اسٹڈی اپنے اسماعیلی مذہب کی نہیں کی، حدیث اور قرآن کے پیچھے بہت پڑ گئے اور گنان چھوڑ دیے۔ امام فرمایا ہے کہ گنان جو ہیں وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے۔ ابھی تفسیر کون سکھائے؟ ملا کو خود پتہ نہیں ہے، ملا کیا تفسیر سکھائے گا؟ مگر پیر صدر دین کے ہمارے دوسرے جو پیر جنہوں نے گنان بنائے وہ خدا رسول تھے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا دینداروں، جو آدمی گھٹ پاٹ کے اوپر بائی کے بھائی گھٹ پاٹ کی چریا پہ بیٹھے، معلوم نہیں کہ کہاں سے یہ بدی خراب عادت ہمارے اندر آ گئی کہ نیاز کی 4 پیالیاں 2 پلیٹوں میں ہوتی ہیں، 2 پیالیوں میں ایک اس میں اور ایک اس میں نیاز ڈالتے ہیں اور دعا شروع کر دیتے ہیں، فرمان 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 فرمان۔ بس ہر ایک نیاز کی پیالی کو بھرو، ایک پیالی بھرتے ہو 3 خالی رہتی ہیں۔ ہمارا مذہب ادھورا نہیں، ہمارے مولا کا گھر ادھورا نہیں، ہمارے مولا کی بخشش ادھوری نہیں، ہمارے مذہب کی پرانی کا کوئی ادھوری نہیں، تو تم کیوں یہ ادھوری پیالیاں چھوڑتے ہو؟ ہر ایک پیالی کو بھرو۔ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی پی کے گیا ہے تو وہ 1 منٹ تک بھی خالی نہیں رہنی چاہیے، امیڈیٹلی اس کو بھر دو۔ یہ انتظار مت کرو کہ 4 پیالیاں خالی ہوئیں تو میں 4 بھروں۔ مجلسوں میں یا جماعت میں گھٹ پاٹ نکالنے والوں یا چھانٹا نکالنے والے جو ہیں